बेड पर लैपटॉप के सामने बैठी कीपैड पे उंगलियां तेज तेज चलाती वो पूरे अनामाग से अपने काम की तरफ मतवजा थी। प्रेजेंटेशन के लिए मुकम्मल तैयारी से जाना चाहती थी ताकि कोई उस पर उंगली न उठा सके। मुसलसल काम के बायस उसके हाथों में दर्द हो रहा था। सर के पिछले हिस्से में भी हल्की टीसें उठ रही थी। उसका इरादा काम खत्म करके दवा लेकर सोने का था। हया, फातिमा उसे पुकारते हुए कमरे तक आई। सुबह अब्बा को घर शिफ्ट कर दिया गया था, जिसके बायस अब वो बिलाहिर सब एक छत तले थे। क्या कर रही हूँ? उससे के कागज़ों, फाइल्स और लैपटॉप को देखकर फातिमा ने अफसोस से सर हिलाया। क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? साइमा भाभी बहुत खफा हो रही थी कि जब ताया की मौजूदगी में तुम खुद करोगी तो सब कहेंगे उन पे पेटबारी जाहिर की जा रही है। मुझे यही बेहतर लगा था अम्मा। अब्बा ने मुझे अपना अटॉर्नी इनफेक्ट बनाया था तो कुछ सोच कर ही बनाया होगा। वो स्क्रीन से निगाहें हटाए बिना बोली। अच्छा, कल अरसर का वलीमा है, क्या पहनोगी? उफ़, ये शादियाँ। जब से अब्बा बीमार हुए थे इन चीज़ों का दिल ही नहीं करता था। अरसल उनका सेकंड कज़न था, फिर भी मेहंदी और शादी पे वो और फातिमा नहीं गई थी। अब वलीमे पे जाना ज़रूरी था। कुछ भी पहन लूँगी, मिक्स गैदरिंग होगी। उनकी उंगलियों से दर्द अब कलाइयों तक सरायत कर रहा था। हाँ, मिक्स ही है, मगर प्लीज़ उस दिन की तरह दुपट्टा मत लपेटना। फातिमा उससे करीब बैठी रूठेपन से बोली। पर अम्मा, मिक्स गैदरिंग जो है, निकाब तो करना पड़ेगा। वो अभी तक स्क्रीन की तरफ मतवज्जा थी। उससे पता नहीं चला कि उससे किस शय को दावत दे डाली थी। निकाब? किस लिए? क्या हो गया है तुम्हें? वहाँ किससे करना है निकाब? कज़न की शादी है, वहाँ सब अपने ही होंगे। वो हैरत और गुस्से से बोली। आया ने रुक कर उन्हें देखा। अपना तो कोई नहीं होता अम्मा, वो कज़न से, सगे भाई तो नहीं। अब जब करती हूँ निकाब तो ठीक से करूँ ना। उसे सर के पिछले हिस्से से दर्द अपने बाजू तक बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था, यूं जैसे उनकी अनदेखी उंगलियां हों और उसके सर को आहिस्ता आहिस्ता अपने शिकंजे में ले रहा हो। तुम पागल हो गई हो? तुम फंक्शन में बुर्खा ओढ़ोगी? बुर्खा नहीं ओढ़ रही, बड़े दुपट्टे से ही काम चला लूँगी। मिक्स गैदरिंग जो है उससे हद्दा और वसी लहजे को नर्म और धीमा रखने की कोशिश की। मगर मिक्स गैदरिंग में भी मर्दों और औरतों के टेबल्स अलग अलग होते हैं हया। मर्द दूर होते हैं। दूर कहाँ, सामने ही तो बैठे होते हैं सब। दरम्यान में स्क्रीन तो नहीं हाइल होती। और फिर जो वेटर्स औरतों की तरफ फिर रहे होते हैं और अरसल के भाई, वो तो हमेशा ही औरतों की तरफ होते हैं। वो तो बच्चे हैं हया, 20-20 साल के बच्चे हैं। तुम बहस क्यों कर रही हो? दर्द की लंबी उंगलियां अब उसकी कनपटी से होती पेशानी को अपने शिकंजे में ले रही थी। तकलीफ हर पल बढ़ती जा रही थी। नहीं अम्मा, बहस तो नहीं कर रही, सिर्फ वजाहत कर रही हूँ अपने निकाब की। अच्छा, पहले तो तुम निकाब नहीं लेती थी, पहले तो तुम बहुत मॉडर्न थी। वो चुप हो गई। ज़माना जहालियत का ताना कैसे चाबुक की तरह लगता है। काश ये ताना देने वालों को मालूम हो सके। जी, मैं पहले नहीं लेती थी, लेकिन अगर अब करती हूँ तो मुझे प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। तुम शादी पे निकाब लोगी तो लोग क्या कहेंगे? वो झुंझलाई। नहीं लूँगी तो अल्लाह क्या कहेगा? कुछ नहीं होता है अब, ऐसे भी तो कितने गुनाह कर लेते हैं। ये बद गिले ये सब गुनाह नहीं होता, ये सिर्फ निकाब ना करना गुनाह है। दर्द की फौलादी गिरफ्त उसके सर को जकड़ लेने के बाद अब गर्दन तक फैलती जा रही थी। उससे कंधों पर शदीद दबाव महसूस होने लगा। अम्मा, मैंने कब कहा कि मैं बहुत नेक हूँ या कोई गुनाह नहीं करती? लेकिन अगर मैं कोई नेक काम करना चाहती हूँ तो मुझे मत रोके। उसे लगा वो इल्तिजा कर रही है, मिन्नत कर रही है। वो बनो करीसा से मिन्नत कर रही है। अच्छा, पहले तो तुमने कभी एहसास नहीं किया गुनाह सवाब का? जब अब्बा और ताया कहते थे तब तो तुम नहीं मानती थी। फिर वही पहले वाला था ना। तो अम्मा, अगर मैं ताया के कहने पे अल्लाह की मानती तो मैं काबिल कबूल होती, मुझे शाबाश भी मिलती और वाह वाह भी। लेकिन अगर मैं अपनी मर्जी से अल्लाह की मानूं तो मैं काबिल कबूल नहीं हूँ। उसे दुख से उन्हें देखा। वो मांस को पर्ची की तरह जख्मी करती अजियत कंधों से गुजरती सीने में उतर रही थी। मुझे बेकार की दलाइल मत दो, अपने दिल भी मुझ पे मत आजमाओ। इरम की मंगनी भी थोड़े लोग थे, बात तब गई। लेकिन अगर अब इतने बड़े फंक्शन पे निकाब लोगी तो जानती हो लोग कितनी बातें बनाएंगे। आप लोगों से डरती हैं, जबकि अल्लाह सादा हकदार है कि उससे डरा जाए। और लोगों का क्या है?
سائمہ تائی تو پہلے بھی مجھ پہ باتیں بناتی آئی ہیں، مگر فاطمہ بیزار ہو چکی تھی۔ حیا، شادیوں پہ حجاب کون لیتا ہے؟ میں لیتی ہوں، اور میں لے کر دکھاؤں گی۔ نہیں، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہی، لیکن اگر میں اپنے خاندان کی وہ پہلی لڑکی ہوں جو شادیوں میں بھی حجاب لے، تو میں وہ پہلی لڑکی بنوں گی اماں۔ تکلیف اس کے شریانوں میں کسی سیال مادے کی طرح تیرتی، اندر سب کو چلاتے دل میں قطرہ قطرہ گرنے لگی تھی۔ حیا، شادیوں پہ تو خیر ہوتی ہے۔ نہیں اماں، شادیوں پہ ہی تو، ان تقریبات سے ہی تو خیر کم اور شر زیادہ نکلتے ہیں۔ کتنا برا لگے گا، تم نقاب میں بیٹھی ہوگی۔ انہیں رہ رہ کر اس کی کم عقلی پہ افسوس ہو رہا تھا۔ کس کو برا لگے گا؟ لوگوں کو، مگر اللہ تعالیٰ کو تو اچھا لگے گا۔ اچھا، یعنی ہم جو نقاب نہیں کرتے تو ہم سب کافر ہوئے؟ ہاں، ہم سب بہت برے ہوئے۔ میں نے یہ کب کہا ہے اماں؟ میں خود نقاب لیتی ہوں، میں کسی دوسرے پر تو تنقید نہیں کرتی۔ میں تو کسی سے کچھ بھی نہیں کہتی اماں۔ اس کی آواز پھینک گئی۔ درد اب اس کے دل کو کاٹ رہا تھا، الٹی چھری سے ذبح کر رہا تھا۔ اندر کی کوئی جنگ بنو قریظہ کے بغیر نہیں لڑی جاتی۔ اسے بھی بنو قریظہ مل گیا تھا، اور وہاں سے ملا جہاں سے اس سے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تم مت کہو، مگر تمہارا حجاب چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ میں بہت اچھی ہوں اور باقی سب برے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر چمک کر کہا۔ وہ کہیں سے بھی ایک مہذب و تعلیم یافتہ ہاتھوں نہیں لگ رہی تھی۔ اماں، اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یہ اس کے اپنے اندر کی انسیکیورٹی ہے۔ میرا کیا قصور؟ میں تو کسی کو برا نہیں سمجھتی، میں تو بس آگ سے بچنا چاہتی ہوں۔ تو یہ سب پہلے کیوں نہیں کرتی تھی؟ بچپن سے علم تھا تمہیں جہنم کی آگ کا، یا نہیں علم تھا؟ پہلے صرف علم تھا اماں، اب یقین آ گیا ہے۔ اس سے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے۔ کیا لوگوں نے واقعی سمجھ لیا ہے کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ اچھا، صرف پردہ نہ کرنا گناہ ہے، ماں کی بات نہ ماننا گناہ نہیں ہے؟ یہ قرآن نہیں پڑھا تم نے کہ والدین کو اف بھی نہیں کرتے؟ اس سے جواب میں گہری سانس لی۔ اماں، آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ اس آیت کو غلط جگہ پہ غلط طریقے سے کوٹ کر رہی ہیں۔ میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، مگر میں اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض نہیں کر سکتی۔ بس کرو، پتہ ہے مجھے یہ سب تم جہان کے لیے کر رہی ہو۔ وہی ہے ایسی دقیانوسی سوچ کا حامل۔ ترکی میں رہ کر بھی فرق نہیں پڑا اسے۔ دیکھتی ہوں میں کہ سر روز فجر پہ مسجد جا رہا ہوتا ہے۔ اماں، کوئی لڑکی اپنی مرضی سے حجاب لینے لگے تو سب یہ کیوں فرض کر لیتے ہیں کہ وہ کسی کے دباؤ میں آ کر یہ کر رہی ہے؟ کوئی یہ ماننے کو تیار کیوں نہیں ہوتا کہ اس لڑکی کا اپنا دل بھی کچھ کہہ سکتا ہے؟ مگر پہلے تو تم نہیں کرنی تھی نا؟ وہ غصے سے اٹھی تھی۔ اور کرو، جس سے بھی کرنا ہے نکاح، میں کون ہوتی ہوں کچھ کہنے والی؟ وہ تنفر کرتی باہر نکل گئی۔ الٹی چھری ابھی تک اس کے دل کو کاٹے جا رہی تھی، خون کے قطرے اندر ہی اندر گر رہے تھے۔ مائیں بھی بعض صفحہ کتنا دل دکھاتی ہیں، مگر انہیں کبھی احساس نہیں ہوتا۔ اس سے آنکھوں کو ہتھیلی کی پشت سے رگڑا، مگر آنسو پھر بھی ابل پڑے۔ جھاڑی اور بھوک کی تکلیف میں خندق کھودنا کٹھن ہوتا ہے یا بنو قریظہ کی بے وفائی سہنا؟ اس سے خود سے پوچھا، اور اگر یہ دونوں ساتھ مل جائیں تب؟ اس کا دل ابھی تک تکلیف سے رس رہا تھا۔ پریزنٹیشن اچھی چلی گئی، جبکہ ولیمے کا فنکشن اس سے بھی اچھا۔ آج اس سے نیوی بلو لباس پہنا تھا اور بڑا سا دوپٹہ ویسے ہی لیا جیسے ارم کی منگنی پہ لیا تھا۔ پیری بھی ذرا الگ تھی، مگر یہ نہیں کہ کٹ رہی کر رہی، بلکہ ہر ایک سے ملی۔ وہی سوال و جواب کا سلسلہ البتہ جاری رہا۔ چہرے سے تو ہٹاؤ، یہ وہ فکرہ تھا جو حیرت و اچنبھے سے بہت لوگوں نے آ کر دہرایا، اور جواب میں وہ ایک سادہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتی رہی، تھینک یو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ البتہ سب کی باتیں دل پر بہت زور سے لگتی تھیں۔ فاطمہ نے کتنی ہی دفعہ اس سے آنکھ سے اشارہ کیا کہ چہرہ پورا کھول لے، مگر جواب میں وہ ابرو سے پیچھے کی طرف اشارہ کرتی جہاں مووی میکر مووی بنا رہا تھا۔ وہ جھنجھلا گئی۔ اوہو، فیملی ویڈیو ہے، اپنوں میں ہی رہے گی، باہر تھوڑی دکھائیں گے۔ بالکل۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ صرف شہلا تھی جو اسے یوں ملی جیسے کوئی تبدیلی ہی نہ آئی ہو۔ اس کی آنکھیں البتہ اب بھی ویسے ہی اداس و تھکان سے بھرپور تھیں، مگر اب حیا کو وجہ جاننے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس نے ابھی 1-2 فنکشنز حجاب میں اٹینڈ کیے تھے۔ کل فاطمہ سے بحث کی تکلیف کا اثر ابھی تک دل پہ تھا، اور شہلا تو پچھلے 2 برس سے ہر غمی خوشی میں اسی طرح شرکت کرتی رہی تھی
اور پھر جب انسان کہتا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے تو آزمایا بھی ضرور جاتا ہے۔ جانے شہلا کی تکلیف کتنی تھی اور کب سے تھی۔ سلام ہو ہم اجنبیوں پہ، اس سے گہری سانس لیتے ہوئے سوچا۔ شادی کے لیے دوسرے شہروں سے آئے کچھ رشتے دار تایا فرقان کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ تایا نے رات میں سب کا کھانا کیا تھا۔ اس وقت بھی ان کا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب وہ پریزنٹیشن کا بتانے ان کی طرف آئی، لان میں اندھیرا اتر آیا تھا۔ تایا برآمدے میں ہی کھڑے تھے۔ اندر جانے والا دروازہ کھلا تھا مگر آس پاس کوئی نہ تھا۔ اندر سے البتہ گہما گہمی اور رونق کی آوازیں سی آ رہی تھیں۔ آج پریزنٹیشن اچھی ہو گئی ہے، امید ہے پروجیکٹ ہمیں ہی ملے گا، وہ نرمی اور بشاشت سے بتانے لگی۔ جو سرد مہری کی دیوار ان دونوں کے بیچ ڈر آئی تھی وہ اسے گرانا چاہتی تھی۔ جو بھی تھا اسے فطری طور پہ اپنے تایا سے بہت محبت تھی۔ خیر، مجھے تو اتنی امید نہیں ہے، پتہ نہیں تم ٹھیک سے کر کے بھی آئی ہو یا نہیں۔ وہاں ہنوس رک آئی تھی، وہ بہت اکڑے اکڑے سے لگ رہے تھے۔ نہیں تایا ابا، سب بہت اچھا ہو گیا، وہ پورا ہوم ورک کر کے گئی تھی۔ وہ خاموش رہے، تنے میں ابرو اور ماتھے کے بل۔ وہ اس سے خوش نہیں تھے، اس سے ایک اور کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، باقر صاحب بتا رہے تھے اس سائٹ بی میں وینڈر کچھ مسئلہ کر رہا ہے، سپلائی روکتی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں خود… وہ ایک دم رکی، دروازہ کھول کر داور بھائی باہر آ رہے تھے۔ حیا کسی میکان کی عمل کے تحت دوپٹہ 2 انگلیوں سے تھوڑی سے اٹھا کر ناک تک لے گئی۔ تایا نے چونک کر اس کی اس حرکت کو دیکھا اور پھر اندر سے آتے داور بھائی کو، جو اسے دیکھ کر رک گئے تھے، جیسے متذبذب ہوں کہ کھڑا رہوں یا واپس چلا جاؤں۔ یہ تم کس سے پردہ کر رہی ہو؟ تایا نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا۔ لمحے بھر کو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ جی؟ تم میرے بیٹے سے پردہ کر رہی ہو؟ تایا ابا، میں تو… اس سے کچھ کہنا چاہا تو ایک دم بہت بلند آواز سے بولنے لگے۔ میرے بیٹے آوارہ ہیں، لوفر لفنگے ہیں، بدنیت ہیں۔ کیا کیا ہے میرے بیٹوں نے جو تم ان کے سامنے پردے ڈالنے لگی تھی ہو؟ اونچی غصیلی آواز سے اندر باہر خاموشی جاری کر دی۔ وہ بالکل ساکت سے بنا پلک جھپکے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تم میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر میرے ہی بیٹوں کو گھٹیا اور نیچ ثابت کرنا چاہتی ہو، میرے بیٹوں کو ذلیل کر رہی ہو۔ وہ غصے سے دھاڑے۔ داور بھائی نے نفی میں سہی لایا، جیسے انہیں قطن نہ لگا ہو کہ ان کو ذلیل کیا گیا ہے۔ اندر سے لوگ باہر آنے لگے۔ کوئی کچن کے دروازے سے باہر نکلا، کوئی برآمدے کے دروازے سے۔ تماشا سج گیا تھا اور تماشائی جمع ہو رہے تھے۔ میرے بیٹوں نے ساری عمر بھائیوں کی طرح خیال رکھا ہے تمہارا، تو اپنا بھائی تو اس کا کافر عورت کے ساتھ منہ کالا کر کے بیٹھ گیا ہے نا، مگر تم الٹا میرے بیٹوں کے خلاف محاذ بنا رہی ہو۔ پورے ترکی میں آوارہ پھرتے تمہیں پردے کا خیال نہیں آیا تھا؟ اس کا جیسے سانس رک گیا، اسی پل ان کو دیکھا۔ بامشکل وہ چند لفظ کہہ پائے۔ ساحد چچا، آپ تایا ابا کو سمجھائیں، انہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو… ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، یہ ڈھکوسلے تم کس لیے کرتی ہو؟ پہلے ساری زندگی خیال نہیں آیا، اب کہاں کا اسلام شروع ہو گیا ہے تمہارا؟ وہ جواباً اتنے ہی غصے سے بولے۔ پورے خاندان میں ہمارا تماشا بنا کر رکھ دیا، سب باتیں بنا رہے ہیں کہ حیا بی بی نکاب میں کھانا کھا رہی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ارد گرد لگے مجمع کی نسیں، تحقیر، طنز، ذلت، اس سے کیا کچھ محسوس نہیں کیا تھا۔ آپ سب کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ بولنا چاہتی تھی مگر لبوں سے بس سے ہی نکلا۔ تایا، آپ کو تو حجاب بہت پسند تھا، آپ تو… بکواس مت کرو میرے سامنے، اور میری بات کان کھول کر سن لو۔ اگر تم آئندہ میرے گھر آؤ گی تو منہ لپیٹے بغیر آؤ گی۔ اگر تمہیں میرے بیٹوں کو اس طرح ذلیل کرنا ہے تو میرے گھر میں آئندہ قدم مت رکھنا۔ انگلی اٹھا کر متنبہ کرتے وہ سرخ چہرہ لیے بولے۔ اس سے مزید کھڑا نہیں ہوا گیا۔ وہ ایک دم پلٹی اور اپنے گھر کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ پیچھے تماشائیوں کے مجمع میں کہیں فاطمہ بھی تھی، مگر وہ بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے آگے نہیں بڑھی تھی۔ ان سب نے اسے اندھیری خندق میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اپنے لان میں وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر ہی گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ قدموں میں سکت نہیں رہی تھی، آنکھوں سے گرم گرم آنسو ابل کر گرتے جا رہے تھے۔ اتنی ذلت، اتنی تحقیر، اتنا تماشا، یہ تایا فرقان تھے۔ ساری عمر اس حجاب پہ ہی اختلاف رکھنے والے تایا فرقان اب حجاب پر ہی اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ ان کا دین، شریعت سب کدھر گیا تھا؟ اس کی گردن گھٹنوں پہ جھکی تھی، وہ روئی چلی جا رہی تھی۔
پورے خاندان کے سامنے تایا نے اسے ذلیل کیا تھا. اسے لگا وہ اب کبھی سر نہیں اٹھا سکے گی. گاڑی کے اندر آنے کی آواز آئی، پھر کوئی اس کے پاس آ بیٹھا. آج میرا چالان ہوتے ہوتے بچا، پوچھو کیوں؟ کسی اور ہی دن میں محسوس سا بتا رہا تھا. وہ ایک دم کھڑی ہو گئی. جیہان نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا. اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا. حیا، کیا ہوا؟ ماموں ٹھیک ہو جائیں گے، پریشان مت ہو. اس سے یہ اندازہ لگایا کہ وہ ابا کی وجہ سے رو رہی ہے. کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. وہ روتے ہوئے اتنا ہی کہہ پائی. پھر آنسو ہر منظر پہ غالب آنے لگے. وہ پوچھتا رہ گیا مگر وہ اندر دوڑ بھی چلی آئی تھی. پوری رات وہ سو نہیں سکی. اتنی ذلت، اتنا تماشا. تایا درست بھی ہوتے، پھر بھی یہ کون سا طریقہ تھا بات کرنے کا؟ اب تک پورے خاندان کو پتہ چل گیا ہوگا. وہ ہر جگہ بے عزت ہو کے رہ گئی تھی. رات بھر وہ روتی رہی. صبح سر بھاری ہو رہا تھا. فریش ہونے تک اس سے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ ابا سے بات کر کے تایا ابا کو ان کا اٹارنی انفیکٹ بنا دے گی. تایا ابا کو مسئلہ اس کے حجاب سے نہیں، اس کے آفس آنے سے تھا. سو وہ یہ سارا مسئلہ ہی ختم کر دے گی. ناشتے کی میز پر وہ اور فاطمہ اکیلی تھیں. سبین پھوپھو ابا کو ناشتہ کروا رہی تھیں اور جیہان پتہ نہیں کہاں تھا. یہ ہوتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کا انجام. سارے خاندان میں بے عزتی کروا کے رکھتی. فاطمہ حفیظ سے بولی جا رہی تھیں. وہ سر جھکائے چند لوگوں میں بامشکل سحر مار کر سکی، پھر اٹھائی. ایسے لمحوں میں وہ اس سیمینار میں واپس پہنچ جایا کرتی تھی جو اس سے اناتولین استنبول میں اٹینڈ کیا تھا. اسے شیشے کی دیواروں سے ٹکر کھا کر گرتی چڑیاں یاد آتی تھیں. اس سے بھی تو اپنے گرد ایسے ہی دیوار کھڑی کرتی تھی. اور یہ لوگ تو انہی پرندوں کی طرح تھے. پہلے وہ ان کی باتیں سن لیتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ اب بھی سنتی رہے گی. وہ اس طرح اس کو تھکا نہیں سکتے تھے. شیشے کی دیواروں سے ٹکرانے میں نقصان پرندوں کا ہی ہوتا ہے، دیوار کو کیا فرق پڑتا ہے. ابا اسی طرح نحیف و کمزور سے لگ رہے تھے. اسے دیکھ کر ذرا سے مسکرائے. کام کیسا جا رہا ہے؟ سب ٹھیک ہے ابا. اس سے بہت آنسو اپنے اندر اتار لیے اور بظاہر مسکرا کر بولی. بہت محنت کر رہی ہے یہ لڑکی. پھوپھو مسکرا کر کہتی ناشتے کے برتن اٹھا رہی تھیں. پتہ نہیں انہیں رات کے واقعے کا علم تھا یا نہیں، پھر بھی ان سے نکالنا والا سکی. آفس میں ایک بری خبر اس کی منتظر تھی. ٹریڈ سینٹر کا پروجیکٹ انہیں نہیں ملا تھا. اس بات نے تو اسے مزید شکستہ دل کر دیا. اس سے باقی صاحب کو بلوایا تاکہ ان کو اپنے ارادے سے آگاہ کر دے اور وکیل صاحب کو بلوا سکے، مگر پہلے اس سے بے اختیار ہی وہ تکلیف دہ موضوع خود ہی اٹھا لیا. اتنی اچھی پریزنٹیشن دی تھی، پھر ہمیں پروجیکٹ کیوں نہیں ملا؟ رات کے واقعے کی تھکن اور اذیت اس کی آنکھوں میں اتر آئی تھی. انہیں ہمارا پلان پسند نہیں آیا، وہ شاید کچھ اور چاہتے تھے. اچھا. وہ خاموش ہو گئی. کچھ سوچ کر اس سے باقی صاحب سے کوئی بات نہیں کی اور انہیں بھیج دیا. ان کے جانے کے بعد اس سے سارا پروجیکٹ پلان نکالا اور اثر نو جائزہ لینے لگی. ٹھیک ہے کہ وہ آج آفس چھوڑ دے گی، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اسے اس معاملات کا کوئی تجربہ نہیں، مگر وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس سے غلطی کہاں ہوئی. تمام آگے اچھے تھے. باقول آرکیٹیکٹ، بے حد شاندار. مگر جب اس سے پہلی دفعہ ان کو دیکھا تھا تو اس کے ذہن میں کیا بات آئی تھی؟ کچھ غیر آرام دہ لگا تھا اسے. اس سے ذہن پہ زور دیا اور ایک دم کسی بیدی نگری کی طرح وہ خیال امڑ آیا، موت کا کنواں. اور اگلے ہی لمحے اسے غلطی نظر آ گئی. داور بھائی کی شادی کی کچھ شاپنگ فاطمہ اور اسے لاہور سے ہی تھی. کسی کام سے وہ شاہ عالمی مارکیٹ چلے گئے. غلطی یہ کی کہ اپنی گاڑی لے گئی. وہاں ایک ملٹی سٹوری پارکنگ بلڈنگ میں کار پارک کرنا پڑی، وہ بھی چوتھی منزل پہ. گول گول گھومتی منزلیں، تنگ تاریک جگہ. گاڑی اوپر چڑھانا گویا یوں تھا جیسے موت کے کنویں میں ڈرائیو کرنا. تب سے اسے ملٹی سٹوری پارکنگ عمارات بہت بری لگتی تھیں، اور اب اس کے پلان میں ٹریڈ سینٹر کی پارکنگ ایک چھوٹے رقبے پہ ملٹی سٹوری بنائی گئی تھی. اسے تعمیراتی کاموں کا تجربہ نہ تھا، مگر شاپنگ کا ایک طویل اور وسیع تجربہ تھا. پھر یہ اتنی بڑی غلطی اسے پہلے کیوں نظر نہیں آئی؟ شاید اس لیے کہ وہ خود کو کم علم سمجھ کر آرکیٹیکٹ پہ بھروسہ کر رہی تھی. اندھی تقلید. مگر اب اپنی عقل سے سوچا تو چونک گئی. لوگ ایک کھلا اور زمینی پارکنگ لاٹ پسند کرتے، اور ملٹی سٹوری پارکنگ بلڈنگز تو ادھر کم ہی بنتی ہیں. پھر آرکیٹیکٹ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ جا ہی رہی ہے تو ذرا ان صاحب سے ٹوک ٹوک بات تو کر لے. یہ سوچ کر وہ باہر آئی
ترکوں سے اس سے خود چل کر جانا سیکھا تھا۔ وہاں کسی سے راستہ پوچھو تو وہ آپ کے ساتھ چل کر آخر منزل تک چھوڑ آتا تھا۔ سو وہ خود آرکیٹیکٹ صاحب سے ملنے چلی آئی، لیکن کوریڈور کے سرے پہ ہی وہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ ولید اور آرکیٹیکٹ رضوان صاحب کسی بات پہ حد سے وہ اندر جا رہے تھے۔ وہ الٹے قدموں واپس آئے۔ ایک سرخ بتی چلنے بجھنے لگی تھی۔ کہیں کچھ غلط تھا، کوئی گڑبڑ تھی۔ واپس اپنی سیٹ پہ بیٹھی وہ کتنی ہی دیر سوچتی رہی، پھر اپنے پرس میں موبائل کے لیے ہاتھ ڈالا تو وہ محمل کا ٹکڑا بھی نظر آ گیا جس پہ سنہری دھاگے سے 2 الفاظ لکھے تھے۔ وہ اسے 2 انگلیوں سے گھماتی، الٹ پلٹ کرتی، سوچتی رہی، فرار ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مسئلوں کا حل ڈھونڈنا پڑتا ہے، راستہ تلاش کیا جاتا ہے۔ میجر احمد کا سبق اسے یاد تھا۔ چند منٹ میں اس سے اپنا ارادہ بدل دیا۔ وہ پھر سے کام کرنے کے لیے تیار تھی۔ کوئی اس کے باپ سے غداری کر رہا تھا، اسے ساری گڑبڑ کے منبع کو ڈھونڈنا تھا۔ کانفرنس روم میں سب جمع تھے۔ وہ بنا کسی کو دیکھے سربراہی کرسی پہ آ کر بیٹھ تو گئی تھی، مگر سر اٹھا کر تایا فرقان، داور اور زاہد چچا کو دیکھنا، ان سے نگاہ ملانا کتنا اذیت ناک تھا اسے اندازہ نہیں تھا۔ رات کے زخموں سے پھر سے خون رسنے لگا تھا، مگر وہ کتنے آرام سے اس کے سامنے بیٹھے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تو آپ نے پروجیکٹ ہار دیا؟ تایا فرقان نے نخوت بھری سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا، اس سے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ وہ تایا فرقان کی بیٹی کی طرح رات گئے پکڑی نہیں گئی تھی، جیسا کہ تایا نے ایک دفعہ اس سے فون کیا تھا کہ وہ سر اٹھا نہ سکتی، نہ وہ زاہد چچا کی بیٹی کی طرح پورے خاندان میں چیخ چلا کر داور بھائی کو بے عزت کرنے کی مجرم تھی۔ زاہد چچا نے اسے سخت سناتے ہوئے اپنی بیٹی کی حرکتوں کو کیوں فراموش کر دیا، اور تایا نے بھی کبھی داور کی اس بےعزتی پہ پاس پرس کی، پھر اب، مگر وہ حجابی لڑکی تھی، وہ کوئی حجابی لڑکی کی کتنا ہی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے اسے میلا نہیں کر سکتا۔ جی سر، میں نے ہار دیا، تایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے سپاٹ انداز میں کہا۔ کیا آپ وجہ بتانا پسند کریں گی؟ ولید کی بات پہ اسے گردن موڑ کر اسے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں ولید صاحب۔ درست، پھر میں آپ کو مطلع کرنا چاہوں گا کہ ہم گرین ہاؤس اسکیم والا پروجیکٹ ڈیلے کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ وہ چونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ کتنا اہم پروجیکٹ تھا۔ کیونکہ بجٹ نہیں ہے، فنڈز کم پڑ رہے ہیں، ہمارے پاس اس کو کیری آن کرنے کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہے۔ اس سے کاغذ حیا کی جانب بڑھایا جس پہ ایک لمبا سا فگر تھا۔ اتنی رقم کا انتظام کیسے ہوگا؟ وہ سچ میں مصرف ہو گئی۔ مگر اس طرح پروجیکٹ بند کرنے سے تو بہت نقصان ہوگا۔ تو پھر کیا کریں؟ یہ میرے ابا کا پروجیکٹ تھا، ہم اس کو یوں کال آف نہیں کر سکتے، وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ تم ہمیں اماؤنٹ لا دو، ہم اس کو جاری رکھیں گے، بات ختم۔ زاہد چچا نے بیزاری سے کہا۔ وہ دونوں تایا چچا اسے یوں مخاطب کرتے تھے گویا ان کی بھائی کی بیٹی نہیں ملازمہ ہو۔ واقعی اگر میں آپ کو یہ اماؤنٹ لا دوں تو آپ کام جاری رکھیں گے؟ کیا آپ زبان دے رہے ہیں؟ اس کا لہجہ تیز ہو گیا۔ ان کا چیلنج کرتا مذاق اڑاتا انداز اسے پہلے سے زیادہ برا لگا تھا۔ رات کے زخم پھر سے کھرچنے لگے تھے۔ بالکل، تایا فرقان نے شانے جھٹکے۔ ٹھیک ہے، میں پیر کی صبح آپ کو اپنے پیسے سے آگاہ کر دوں گی، وہ فائل بند کرتے ہوئے حتمی انداز سے بولی۔ پھر جب وہ اپنے آفس واپس آئی تو موبائل بج رہا تھا۔ اس سے کرسی پہ تھکے تھکے انداز میں گرتے ہوئے فون اٹھایا۔ نمبر جیحان کا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ چھوٹے ہی فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں، اس سے انگلیوں سے پیشانی مسلتے ہوئے جواب دیا۔ بے خوابی کے باعث سر بے حد درد کر رہا تھا۔ چلو پھر لنچ ساتھ کرتے ہیں، میں نے ایک چھوٹا سا اٹیلین ریسٹورنٹ دیکھا ہے، تمہیں ایڈریس سمجھاؤں؟ سارے دن میں وہ پہلی دفعہ ہنسی تھی۔ یہ میرا شہر ہے جیحان بے، مجھے اس کے سارے راستے معلوم ہیں۔ ریسٹورنٹ کا نام بتاؤں؟ وہ بھی ہلکا سا ہنسیا۔ اوہ سوری، F10 میں اٹیلین اوون پہ آ جاؤ۔ کار ڈرائیور چلا رہا تھا۔ وہ پچھلی نشست پہ بیٹھی سیل فون پہ نمبر ملا رہی تھی۔ اس سے ابا کی نصیحت پہ عمل کرنے کا سوچا تھا۔ کال ملا کر اس سے فون کان سے لگایا۔ سچ شکر کہ انہوں نے کال ریسیو کر لی۔ السلام علیکم ذیشان انکل، میں حیا بات کر رہی ہوں۔ کار ٹریفک کے ساتھ بہتی چلی جا رہی تھی، اسی طرح اس کے تنے پریشان اعصاب ڈھیلے پڑتے جا رہے تھے۔ ان سے بات ختم کی تو آفس سے فون آ گیا۔ وینڈر مال کی سپلائی کھولنے پہ تیار نہ تھا، اور پرانی قیمت پہ تو ہرگز نہیں، سراسر بلیک میلنگ تھی، اور بلیک میلرز سے تو اسے نفرت تھی۔ کل میری میٹنگ ارینج کر دے وینڈر سے، میں ان صاحب سے خود بات کرنا چاہوں گی۔ اس سے بند کر دیا۔
कार रेस्टोरेंट के सामने आ खड़ी हुई। वो इटालियन रेस्टोरेंट की वलाई मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आई। दोपहर का वक्त था। तमाम मेज़ें खाली थीं। हॉल की एक दीवार शीशे की बनी थी, जिससे नीचे डबल रोड और उसके पार ग्रीन बेल्ट के दरख्त और सब्ज़ा नज़र आ रहा था। शीशे की दीवार के साथ कोने की मेज़ से वो बैठा था। उसे आते देखकर वो धीरे से मुस्कुराया। वो बिना किसी दिक्कत के उसे निकाब में पहचान लेता था। पहली दफ़ा जब वो निकाब में उसके पास गई थी, फ्रीडम फ्लोटिला के एहतजाज के दिन, तब भी उससे कोई हैरानी ज़ाहिर नहीं की थी। शायद वो हैरान कम ही होता था। पहले फैसला कर लो कि लंच किसकी तरफ से है। कुर्सी खींचकर बैठते हुए उससे मेज़ पर अपना पर्स रखा। ऑफ कोर्स तुम्हारी तरफ से। असगर एंड सन्स की कायम मुकाम एमडी मुझ गरीब आदमी को लंच तो करवा ही सकती है। श्योर, उससे बशाशत से कहते हुए मोबाइल पर्स में रखने के लिए पर्स खोला। मखमल का टुकड़ा अंदरूनी जेब में 1000 के एक नोट के साथ रखा था। 1000 का नोट। वो सिप बंद करते हुए चौंकी, फिर बिना महसूस से अंदाज में पर्स को अंदर से देखा। उसका रुपयों वाला पोच ऑफिस में रह गया था। अब सवाए इस लावारिस से नीले नोट के उसके पास कुछ नहीं था। अल्लाह अल्लाह, कारोबारी उलझनों में पहुंच उठाना याद ही नहीं रहा। अब क्या करे। क्या हुआ एमडी साहिबा, पैसे तो नहीं भूल आई? वो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। एक तो उस आदमी की औकाबी नजरें उससे संभल कर पर्स बंद किया। तुम एमडी साहिबा से ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत की तवक्का कर सकते हो? बज़ाहिर मुस्कुराते हुए वो सीधी हुई। नहीं, खैर ऑर्डर करो, तुम्हारा शहर है, तुम्हें ज़्यादा पता होगा। वो पीछे होकर बैठा। आया ने शोर कहते हुए मेन्यू कार्ड उठा लिया। उसको लंच करवाना था, वो भी 1000 के नोट से। एटीएम कार्ड भी पाउच में था और वो कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकती थी जिससे जिहान को पता चले कि वो पैसे वाकई भूल आई है, वरना अदायगी कर देगा। सवाल अना का था। लेकिन 1000 में उसे इटालियन लंच कैसे करवाऊँ? उससे कदर इस तरह से फहरिस्त से की। सुनो, सिर्फ मेन कोर्स मंगवाना, सलाद, स्टार्टर और ड्रिंक्स के फालतू अखराजात मुझे पसंद नहीं है। वो कुर्सी की पुश से टेक लगाए, मुस्कुराहट दबाए उसे वहाँ और देखता कह रहा था। ओके, मुझे तो कोई खास भूख नहीं है, दिल ही नहीं जा रहा। ऑर्डर देकर उससे कार्ड रख दिया। जिहान ने मुस्कुराहट दबाते हुए समझकर सही हिला दिया। चंद लम्हे खामोशी की नजर हो गए। वो शीशे की दीवार से बाहर देखने लगी। इस शीशे से तो कोई परिंदा नहीं आ टकराया था। शायद परिंदे तामीर के बाद सिर्फ पहले मौसम में टकराते हों, बाद में आदी होकर रास्ता बदल लेते हों। रास्ता परिंदों को ही बदलना पड़ता है, दीवार वैसे ही खड़ी रहती है। कल क्या हुआ था? हया ने निगाहें मोड़कर उसे देखा। अब तक तो तुमने पता तो कर ही लिया होगा। बहरहाल, काया ने सारे खानदान के सामने मेरे पर्दे की वजह से मुझे बेइज्जत किया, तमाशा बनाया और घर से निकाल दिया। इसके अलावा कुछ हाथ नहीं। जिहान ने कदर तासुब से नफ़े में सर हिला दिया। पुरानी आदतें आसानी से नहीं जाती। इस तरह लोगों को जलील करने के वो आदी हैं। कितना आसान है उनके लिए अपनी अना के पीछे रिश्ते तोड़ देना। जो भी है, मैं अब्बा की कुर्सी उनके लिए खाली नहीं करूँगी। ये फैसला मैंने कर लिया है। अब इस किस्से को बंद कर देते हैं। तुम बताओ, तुमने तुर्की वापसी का क्या सोचा है? सब मुझसे यही पूछते हैं कि वापसी का क्या प्रोग्राम है। लगता है मुझसे तंग आ गए हैं। दिल करता है मेरा कि मासून की तरह कबूतर बनकर किसी गार में छुप जाऊं। उससे गालबन कोई तुर्क मुहावरा बोला था। खैर, अभी कुछ दिन इधर हूँ। तुम्हें कब जाना है? जुलाई शुरू हो चुका है। मुझे 5 जुलाई के बाद क्लियरेंस करवानी है। अब्बा की तबीयत जरा संभल जाए फिर जाऊंगी। लंच आ गया तो वो अपने निकाब से आसानी छुरी कांटे की मदद से खाने लगी। फिर किसी ख्याल के तहत पूछा, जिहान, तुम्हें मेरा निकाब, मेरा मतलब है तुम्हें अच्छा लगता है मेरा यूँ निकाब लेना? वो ज़रा चौंका था। हाँ ठीक है। उसे ज़रा उलझते हुए शाने उचकाए। वो मुतमईन होकर खाने लगी। वो और चंद लम्हे उसे देखता रहा था। बिल आया तो उससे एक मुतमईन सी सांस अंदर को उतारी। 950। सिर्फ 2 मेन कोर्स मंगवाए थे। इससे साबित हुआ अगर पैसे कम हों तो बंदे को कोल्ड ड्रिंक्स, सलाद और स्टार्टर जैसे फालतू लवाजमात से परहेज करना चाहिए। जकर किसी ख्याल के तहत वो चौंकी। फालतू लवाजमात। उसका ज़हन ऑफिस की तरफ भटक गया। जिहान ने नरमी से उससे बिल ले लिया। मैं पे करूँगा। वो चौंकी। नहीं, ये तो मुझे। मैं मजाक कर रहा था, लंच मेरी तरफ से था। वो बिना एक लफ्ज़ सुने फाइल में पैसे रखने लगा। उससे इसरार नहीं किया।
اس کا ذہن کسی اور ہی طرف الجھا تھا، فالتو لوازمات